प्रोग्राम खरी बात हमीद भुट्टो के साथ। आज हम लाहौर में मौजूद हूँ और लाहौर तख्त लाहौर पाकिस्तान की सियासत में तख्त लाहौर का अहम किरदार है। और तख्त लाहौर में बात की जाए पंजाब असेंबली की, पंजाब की असेंबली आजकल नून लीग और पीटीआई के सियासी मुकाबला और सियासी दंगल या इख्तलाफात सियासी, उस हवाले से बहुत सारी खरी बातें आज करनी है। हमारे साथ मेहमान कायद हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब असेंबली मलक अहमद बशर साहब मौजूद हैं। मलक साहब, आपकी मेहरबानी कि आज आपने वक्त दिया। आप पंजाब असेंबली के कायद हिज़्ब इख्तिलाफ हैं, अपोजिशन लीडर हैं। ये पंजाब के अंदर सियासत की जो फ़िज़ा है, इख्तलाफात, नारेबाजी, सियासी दंगल, पीटीआई को भी हुकूमत मिली, उसके बाद खुद असेंबलियाँ ख़त्म करके आज आप एहतजाजी धरने, एहतजाज की जो सियासत खास करके पंजाब का जो दंगल का एक मेले की तरह नज़र आ रहा है, उसकी क्या वजह है? देखिए, बात यह है जी कि इस वक्त जो हालात हैं पंजाब में, चुकफस्ताइयत की हुकूमत है, एक फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है और एक नालायक वज़ीर आला हमारे सर पे मुसल्लत की गई है और उसको समझ है कौन एक टिक टॉक पे वो गवर्नमेंट चला रही है। टिक टॉक पे हुकूमत चल रही है। टिक टॉक पे हुकूमत चल रही है। टिक टॉकर बैठते हैं, शाम को टिक टॉक बनाते हैं, व्यूज़ लेते हैं और उस पर वो हुकूमत चलती है। अब हो क्या रहा है इधर? हो ये रहा है कि इनके पास अख्तियार नहीं है, इनको इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, उसके मुताबिक ये चल पड़ते हैं। अब आप देखें, कल हम गए, हमारी मुलाकात नहीं हुई। क्या ये हुकूमत अगर रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखती है तो पाकिस्तान सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के सरबराह के साथ हमारी मुलाकात न होती? जिस तरह भोंडे तरीके से सज़ा हुई है खान साहब को, आप ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान की तारीख़ में स्याह दिन के तौर पे भूला जा सकता है? कतई नहीं। उसकी वजह ये है कि ये तो आप समझें कि इस मुल्क को तो इन्होंने बनाना रिपब्लिक बना दिया है। तो इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जितना जुल्म पंजाब में हो रहा है, पंजाब पुलिस का कोई काम नहीं है। पिछले एक हफ्ते में 2 शहरों में 8 कत्ल हो चुके हैं और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान सियासी इंतकाम ज़्यादा लिया जाता है। और तो माजी में तो खुद पीटीआई ने भी सियासी इंतकाम लिए। नहीं, हमने सियासी इंतकाम नहीं लिया। इनके खिलाफ केसेस पहले पीपल्स पार्टी के दौर के बने हुए थे, हमने इन पे कोई केस नहीं बनाया था। ये रिकॉर्ड दुरुस्त करें, उन केसों को परसू किया गया। जो इन पे केसेस बने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में नहीं बने, को 2-4 बने होंगे, बट बहुत सारे लोग तो गिरफ्तार भी हुए, अंदर जेलों में गए, जो मुखालिफिन ज़्यादा थे। मेजॉरिटी केसेस जो बने थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़माने में नहीं बने। तो मैं ये समझता हूँ जी, इस वक्त जितने मुश्किल हालात इधर हैं, इस सूबे में है, कहीं भी नहीं हो सकते। और जिस तरह इन्होंने 26 नवंबर को जिस तरह इन्होंने सीधी गोलियां चलाई और जिस तरह इन्होंने 9 मई वाला सारा मुद्दा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे डाला और एक एक बंदे पे 10-10, 20-20 पर्चे हैं, एक टाइम में मुख्तलिफ शहरों में पर्चे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला इन चीज़ों पे कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत को कम करेंगे, बानी पीटीआई की मकबूलियत को कम करेंगे, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये बंदे तोड़ लेंगे। आप बानी पाकिस्तान पीटीआई की बात कर रहे हैं, तो सियासत के अंदर चाहे पीटीआई हो, नून लीग हो, पीस पार्टी हो, सारी पार्टियां हर एक अपनी शख्स एक के ऊपर गिरद घूम रही हैं। उनके अलावा क्या उनके पास कोई लीडर्स नहीं है? पीस पार्टी जरदारी बिलावल पे खड़ी हुई है, पीटीआई इमरान खान के अलावा माइनस उसको सियासत करने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर इस मुल्क के अंदर होगा क्या? लीडर्स कहाँ गए, मर गए, खप गए कि हमने सब एक मखसूस शख्स पे ऊपर सियासत करनी होगी? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन तो साबित हो गया कि उनका जो इस वक्त हमें जो वोट मिला, हमारा तो निशान ही नहीं था। इमरान खान के फ़ोटो पे वोट मिला, बेनिशान थे। यानी आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि किसी पार्टी का कोई निशान होता है। बेनिशान पार्टी भी जीत गई। बेनिशान पार्टी जीत गई और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है।
اس وقت آپ کے ملک میں سنگل لارجسٹ پارٹی ہے، ان کی تمام تر فسطائیت کے باوجود سنگل لارجسٹ پارٹی ہے، اور وہ صرف عمران خان کی پکچر کو ووٹ ملا ہے۔ ہمارے پاس تو نشان نہیں تھا، مختلف ہمارے کینڈیڈیٹس کے مختلف نشان تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ظلم ہے، جس حد تک یہ جا چکے ہیں، تو یہ اپنی سیاسی قبریں کھود رہے ہیں، اور ایک ٹائم آئے گا کہ یہ پچھتائیں گے۔ اس وقت سیاسی جماعتوں کے پاس ایک موقع تھا جو وہ گنوا دیا انہوں نے، اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ اپنے منطقی آپ انجام کہہ کی رہے ہیں طرف کہ جا رہے ہیں۔ مخالف یا جو حکومت ہے وہ مخالفین کے حوالے سے سیاسی قبریں کھود رہے ہیں۔ پاکستان بننے سے اب تک، چاہے وہ ایوب خان کا دور ہو، ضیاء الحق کا دور ہو، نواز شریف کا دور ہو، یا پیپلز پارٹی کا، خود پی ٹی آئی کا دور ہو، تو ہر دور میں سیاسی قبریں تو کھودی گئی ہیں۔ کون سا دور ہے جو اس کو کہیں گے کہ سیاسی قبریں مخالفین کے لیے نہیں کھودی گئی؟ دیکھیں، میں آپ کو اس میں عرض کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف ان سے مختلف ہے۔ مسلم لیگ نون تو ویسے بھی ڈکٹیٹرشپ کی پیداوار ہے، وہ تو ڈکٹیٹر کے سائے میں آئی ہے۔ ہماری تو 22-24 سال کی سمجھیں ایک جدوجہد تھی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آخری موقع ہے، اور یہ ایسا موقع ہے کہ اس موقع پہ اگر جماعتیں اپنے بااختیار ہونے کا ثبوت نہیں دیتی تو یہ آپ خود دیکھ لیں گے کہ یہ پچھتائیں گے اور تیسری قوت آ جائے گی۔ اسٹیبلشمنٹ سے کیا اختلافات تھے پی ٹی آئی کے کہ حکومت سے باہر ہو گئے، اور اب بھی اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کو کیوں قبول نہیں کر رہی؟ نہیں، ہمارا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی اختلاف نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ٹرو ریپرزنٹیشن آئے۔ اس وقت اس ملک میں فارم 47 کی گورنمنٹ ہے، ہمارے سے ہمارا مینڈیٹ چھینجا گیا، اور ہمارے مینڈیٹ چھیننے میں آپ کو بھی پتہ ہے جن کا ہاتھ ہے۔ ڈیفینیٹلی اسٹیبلشمنٹ کا کردار آپ کسی الیکشن میں بھی، کیا ماضی میں بھی پی ٹی آئی جو خود حکومت آئی کسی کے ہاتھ کے بغیر میں آئی؟ عرض کرتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار آپ کسی الیکشن میں بھی نظر انداز نہیں کر سکتے، گو کہ اس دفعہ بڑے واضح طریقے سے کھل کے سامنے آ گیا۔ میں اس بات کو یہ انڈوس کرتا ہوں کہ اگر اس دفعہ یہ سیاسی جماعتیں مذاکرات کامیاب نہیں کر سکتی تو پھر ساری عمر ان سیاسی جماعتوں پہ کوئی اعتماد سیاسی جماعتوں نے تو آپ کو بلاول بھٹو نے پہلے ہی آفر دی کہ پی ٹی آئی کے مل کے حکومت کرے، مگر عمران خان نہیں مانے، آپ کی پارٹی جماعت نہیں مانی۔ کیا پارٹی کے اندر آپ کے اختلافات تھے کہ آپ وہ حکومت کی پیشکش کی گئی مگر میں نہ مانوں والی کہانی کیوں چلی؟ نہیں، بلاول بھٹو والی جو پیشکش تھی نا جی، ہمارا مقصد کوئی حکومت لینا نہیں تھا۔ ہم اس الیکشن کو لیجیٹیمیٹ نہیں سمجھتے، یہ الیکشن ہمارے نزدیک لیجیٹیمیٹ نہیں ہے۔ یہ الیکشن دیکھیے، آپ خود اندازہ لائیں، ایک جماعت کے پاس اس کا سمبل نہیں ہے، اس کے کینڈیڈیٹس کو، ان کے پرپوزرز، کینڈیڈیٹ سب کو پکڑا جا رہا ہے، ایک بندے پہ 50 ایف آئی آرز ہیں، اس ماحول میں الیکشن ہو رہا ہے، تو آپ اس الیکشن کو کیسے لیجیٹیمیٹ کر سکتے ہیں؟ میرا تو خیال نہیں کر سکتے۔ تو ہمارا یہ خیال تھا، اس گورنمنٹ میں ہم کیوں شامل ہوتے؟ ہم قطعاً اس گورنمنٹ میں شامل نہیں ہوں گے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو موجودہ اس ملک کی پوزیشن ہے، اس پوزیشن میں نئے الیکشن، ٹرو مینڈیٹ اور فریش مینڈیٹ، اور جس کو عوام کا ووٹ پڑے اس کو حکومت دی جائے۔ اکثر جو بھی حزب اختلاف ہوتا ہے وہ کہتا ہے نئے الیکشن، اور حقیقی طریقہ الیکشن ہو، کبھی ووٹ کو عزت دو، کبھی کس کو عزت دو، ہر ایک اپنی عزت کی بات کرتا ہے۔ مجھے اقتدار مل گیا سب کچھ ٹھیک ہے، باقی سب رولے لنگڑے ان کو کام کرنے نہیں آتا۔ آپ لوگوں کو بھی ماضی میں حکومت ملی تو کون سے اچھے کام کیے جو 10-15 گنوا سکے پی ٹی آئی کے کہ یہ انہوں نے بڑا شاندار کام کیا، پاکستان کے اندر بہتری آ گئی، دودھ اور شہد کی نہریں بہہ پڑی، تو کیا تھا؟ دیکھیے، میری بات سنیں، میں دو چیزیں آپ کو عرض کروں۔ ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس گورنمنٹ کا اگر ٹینیور دیکھیں نا تو وہ صرف 2 سال تھا۔ 1.5 سال ہمارا کرونا میں چلا گیا، 3.5 سال کی ٹوٹل گورنمنٹ تھی۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ 2 سال کو میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ سینئر صحافی یا سینئر اینکر پرسن 2 سال کا موازنہ کرتے ہیں 50 سال سے۔ اس میں بھی الگ الگ 50 سال نہیں ہے، الگ الگ ہے، کسی کو 2 سال، کسی کو 3 سال، سب کا الگ الگ ہے۔ ڈکٹیٹرز کا زیادہ لمبا دور نہیں ہوگا۔ میری عرض سنیں، کسی کا نہیں، نون اور پیپلز پارٹی شکلیں تبدیل ہوتی رہی تھیں لیکن گورنمنٹ انہیں کی رہی ہے۔ درمیان میں کاف کی گورنمنٹ آئی، پہلی بات۔
دوسری بات یہ ہے کہ کیا میں ایک ہی چیز آپ کو مثال دے دوں گا جو کہ ریاست کا کام ہے، امیجیٹ ریلیف دینا عوام کو. صحت کارڈ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جس سے ہم شروع ہوں اور ہر آدمی کو جب وہ فائدہ پہنچا. اس کے بعد جب کرونا آیا، کرونا میں آپ خود دیکھ لیں کہ پوری دنیا نے تعریف آپ کی. صحت کارڈ کی بات کریں، صحت کارڈ بھی پی ٹی آئی نے پنجاب کو، کے پی کی کو، سندھ اور بلوچستان کو تو نظر انداز کر دی. کیا وہی کام نون لیگ بھی کر رہی ہے؟ تو پی ٹی آئی نے بھی وہی دھندا پورے کیا، دکان پاکستان چلائی میں کہ دیکھیں پنجاب میری میں بات کہاں سنیں، دیا؟ صرف پورے پنجاب اور کے پی پاکستان کے میں لیے صحت کارڈ تھا. صحت کارڈ اکربا پر بھی تو تھی. نہیں پورے پاکستان میں اس کی امپلیمنٹ ہوئی ہے. آپ کی صوبائی گورنمنٹ چونکہ ان کی اس کی امپلیمنٹ نہیں کر سکی. 18th امینڈمنٹ کے بعد اگر آپ پڑھیں تو 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ صرف پیسے تو وفاق نے دیے دونوں صوبوں کو. اس کو وفاق نہیں، ہمارا سندھ میں بھی ہمارا چلتا رہا اب ہے، کہاں سندھ چل میں رہا بھی ہے؟ کون سے چلتا علاقے میں چل ہے. رہا میں ہے؟ آپ کو دکھاؤں گا. آپ کے سندھ وہ میں بھی پنجاب چلتا کے ہے. لوگ ہیں، وہیں پہ ان کا چلتا ہے. نہیں وہ وہیں پہ ان کے ڈومیسائل تو دیکھیں پنجاب اس کے کا ہیں. کوئی اس کا یہ جو ہے نا جی، یہ طبقاتی یا یہ ایک جو میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی، اس میں پاکستان تحریک انصاف کا تو دور دور تک اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. پاکستان تحریک انصاف نے کراس دا بورڈ پورے پاکستان میں، بلکہ آزاد کشمیر گلگت بلتستان میں بھی یہ چلا ہے صحت کارڈ. اور پھر کورونا میں جو پاکستان کی کارکردگی رہی ہے اس وقت وزیر اعظم کی، پوری دنیا نے تعریف کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو اس ملک کی حالت ہے وہ یہ حالت ہے کہ اگر ہم نے ہوش سے کام نہ لیا تو تیسری طاقت بڑی منتظر ہے، بڑی جلدی آ جائے. تیسری طاقت اور ہوش میں کام نہ لینا کے حوالے سے ہمیں چھوٹی سی بریک لینی پڑے گی. کھری بات میں ہمارے ساتھ ملک احمد بچھر موجود ہیں، قائد حزب اختلاف پنجاب اسمبلی. آپ اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی کے. پنجاب اسمبلی میں کون سے ایسے قرارداد، کون سے ایسے بل پیش کیے ہیں جس سے پنجاب کے لوگوں کو، عوام کو اور قوم کو فائدہ پہنچاؤ؟ دیکھیں جی، یہ پنجاب اسمبلی 8 فروری کے الیکشن کے بعد معذر وجود میں آئی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مینڈیٹ چوری ہوا، اس وجہ سے یہ ایک نامکمل ہاؤس ہے ہمارے پاس. نامکمل ہاؤس میں اس لیے کہہ رہا ہوں جی کہ اس ہاؤس میں ہماری جو خواتین کی سیٹ سے ہمیں نہیں دی گئی. سب سے پہلے انہوں نے ڈیفیمیشن بل دیا، اس میں ہم نے 23 امینڈمنٹس تھیں. اس کے بعد کسانوں سے انہوں نے گندم نہ خریدی، ہم نے زور لگایا. ہمارے پتہ نہیں کتنے پرائیویٹ ممبر بل انہوں نے ضائع کیے. اس کے بعد انہوں نے لا انفورسمنٹ بل انہوں نے جو ہے وہ لگایا، ہم نے اس میں امینڈمنٹ دی، انہوں نے انٹرٹین نہیں کی. ایکچوئل یہ ایک ناتجربہ کار چیف منسٹر ہے اور اس کے پاس حکومت آ گئی ہے اور وہ اپنے اختیارات کو بے دریغ استعمال کر رہی ہے. تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو فسطائیت اور جس طرح پاکستان تحریک انصاف سامنا کر رہی ہے. اب میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، اس نے ایک پروگرام شروع کیا ہے دھی رانی. دھیرانی. ہاں جی، دھی رانی میں 1 لاکھ روپے کا انہوں نے جہیز رکھا ہے اور اس کے پوسٹر لگے ہوئے ہیں ڈیفنس میں. اب ڈیفنس میں کون سی بچی ہے جس کی شادی 1 لاکھ میں ہوتی ہے؟ ایڈورٹیزمنٹ پہ پیسے ضائع کر رہے ہیں. قوم کا اربوں روپیہ ضائع ہوا. قوم کا اربوں روپیہ اشتہارات پہ ضائع کر رہے ہیں. کسان کارڈ انہوں نے شروع کیا، کسان کارڈ ان کا فیل ہو گیا. اس نے والد کا فوٹو لگوانے کے لیے رمضان پیکیج اس نے شروع کیا، وہ فیل ہو گیا. تو میرا نہیں خیال کہ یہ ہم اپنی جگہ پہ زور لگائے ہوئے ہیں، لیکن اس وقت جو اس کی پوزیشن ہے پنجاب گورنمنٹ میں، یہ اپنی آخری ہچکیاں لے رہی ہے. اور بھٹو صاحب، یہ نہیں کہ میں ایک اپوزیشن لیڈر ہوں اور میں اس کے خلاف بات کر رہا ہوں، یہ بنیادی طور پہ نااہل ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پنجاب کے اندر یا پاکستان کے اندر ہر پارٹی اپنے
پارٹی قائد یا اپنے منشور کے مطابق یا اپنے پارٹی کے جھنڈے کے مطابق لگا کے سارے کارڈ چلتے ہیں، وہ چاہے انصاف کارڈ ہو، ابھی یہ نواز شریف کارڈ، مریم کارڈ، ادھر سارے تو چلے ہی نہیں ہے کارڈ، نا یہ جی۔ سارے کارڈ اپنے پیسوں پہ، کیا اپنی حکومت کے پیسوں پہ کیا یہ ہونا چاہیے سر یہ کہ پارٹی کا جھنڈا یا کسی نہیں، لیڈر میں کا ادھر جھنڈا تو تسلیم چلے؟ میں ادھر تھوڑی سی آپ کو اور بات سمجھا دوں کہ ادھر تو ان کا کوئی کارڈ چلا نہیں ہے۔ نہیں چلا۔ انہوں نے کسان کارڈ ان کا فیل ہوا، رمضان پیکج فیل ہوا، ان کا کوئی کارڈ ہی نہیں پیسے چل تو رہا۔ لوگ قوم کے گئے، اربوں روپے گئے۔ اربوں روپے ایڈورٹیزمنٹ پہ گئے، جو انہوں نے شرائط رکھی ہیں جو سولر کے لیے انہوں نے کیا تھا وہ بھی نہیں چلے۔ عوام کو ریلیف نہیں مل رہا۔ اس حوالے سے اسمبلی میں کیا کر رہے ہیں آپ؟ آپ نے ہمارا سارا پورا احتجاج دیکھا ہے دیکھا ہے۔ تو آپ کے دوستوں نے کور بھی کیا ہوگا۔ ہمارا روز یہی کام ہے، ہم عوام کے کیا احتجاج اور اس طرح کے روزانہ ہم بیان عوام دینے کے سے کیا لوگوں کی بھوک دیکھیں- مفلسی دیکھیں، غربت کا خاتمہ میں عرض ہوگا؟ کرتا ہوں، اپوزیشن کا کیا کام ہوتا ہے؟ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے عوام کے مسائل کی نشاندہی کرنا، اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے گورنمنٹ نے۔ اپوزیشن تو امپلیمنٹ نہیں نہ کر سکتی۔ اپوزیشن حکومت مل کے بیٹھ کے بھی مسئلے حل دیکھیں کروا ہم سکتی ہے، نہیں، آپس میں بیٹھنا نہیں۔ ہم ان کے ساتھ اس لیے نہیں بیٹھ سکتے کہ انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا، اور آپ کی کسی نے چوری کی ہو آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے؟ قطعاً نہیں بیٹھیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مینڈیٹ چور جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو ہم بیٹھ نہیں سکتے۔ تو میرا جو خیال ہے کہ اس حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں۔ آنے والے وقت میں کون سی جماعت کے ساتھ آپ بیٹھیں گے اقتدار کے لیے کہ مل کے حکومت کی جائے؟ میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں مجھے نہیں لگتا ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں ہماری جو علاقائی جماعتیں ہیں ان سے ہماری بات چیت ہو سکتی ہے۔ میرے خیال میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سے مشکل ہے۔ مشکل ہے، کیا وجہ ہے؟ پیس پارٹی تو آپ لوگوں کو آفر بھی کرتی رہی، آپ کے ساتھ قریبی رابطے میں بھی رہی، تو کیا وجہ ہے؟ پیپلز پارٹی سے ایک بہت بڑا گناہ ہوا ہے۔ کون سا گناہ ہوا ہے؟ دیکھیں ہمیں 73 کا آئین ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے دیا، اور یہ پیپلز پارٹی کو ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ ان کے لیڈر نے یونینیمسلی ایک آئین دیا۔ 26ویں آئین کی جو گناہ ہے اس میں پیپلز پارٹی نے شریک ہو کے اپنے بلاول بھٹو نے نانا کا دیا ہوا آئین داغدار کیا، یہ اس نے گناہ کیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ 26ویں ترمیم میں سمجھتا ہوں کہ ملک و قوم کے لیے خطرناک ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ 26ویں ترمیم کو ہے، جوڈیشل کو ہے میرے نزدیک۔ اس سے پہلے 18ویں ترمیم زرداری نے دی، کیا اس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میں اس کو اس شکل میں ضرور یہ سمجھتا ہوں کہ صوبوں کے اختیارات بڑھے، یعنی اس پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ملا جلا رجحان ہے۔ یہ تو ٹوٹل 18ویں ترمیم کے خاتمے کے لیے پی ٹی آئی کے لیڈر عمران خان نے بڑی کوششیں بھی کی اور بڑی پریس کانفرنس بھی کرتے رہے، اس کو خاتمے کے لیے بات بھی چلائی، تو پھر کیا ہوا؟ دیکھیں ہمارے پاس تو گورنمنٹ نہیں، اپنا کوalition گورنمنٹ تھی نا جی، ہمارے پاس تو ایبسولوٹ میجورٹی نہیں تھی۔ 18ویں ترمیم میں کیا خرابی تھی کہ عمران خان اس کے پیچھے پڑے؟ دیکھیں بہت زیادہ اختیارات فیڈریشن، اس میرے خیال کے مطابق 18ویں ترمیم میں فیڈریشن کمزور ہوئی ہے، میرے خیال کے مطابق۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ سیاسی مفاد کی خاطر عوامی مفادات کو جو ختم کیا جا رہا ہے، پی ٹی آئی پہ الزام ہے، کیا دیکھیں گے؟ نہیں، ہمارا تو پی ٹی آئی کو آپ پی ٹی آئی کو کس جگہ پہ پی ٹی آئی نے عوامی مفاد پہ اپنے سیاسی مفاد کو پریفر کیا؟ نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت ہے جس کو تو پیپلز پارٹی حکومت دے رہی تھی، ہم نے نہیں لی کیونکہ ہم لیجیٹیمیٹ نہیں سمجھتے اس کو، اس گورنمنٹ کو۔ اگر ہمارا مقصد گورنمنٹ کا ہوتا یا ہمارا مقصد مفاد کی سیاست ہوتا تو ہم تو آج دن تک اقتدار میں ہوتے، آج ہم باہر سڑکوں پہ نہ ہوتے۔ پنجاب میں کیا ہوا کہ آپ کے پاس بڑی اکثر سیٹیں بھی ملی تو حکومت نہ بنا سکے پنجاب میں بھی؟ نہیں، پنجاب میں کہ آپ لوگ لوٹے بھی بن گئے، بک بھی گئے، یہ کیا ہوا؟ ہمارے دیکھیں نہیں، پنجاب میں ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، ہماری تو تقریباً 60 سیٹ چوری ہوئی ہے۔ ہم تو اس وقت تقریباً اسپیشل سیٹس نکال کے 170 پہ پہنچ گئے تھے۔ میڈٹ چوری، سیٹیں چوری، تو جب پہلے عمران خان اقتدار سے پہلے دھرنے لگایا اور آ کے نون لیگ کے خلاف یہی بیانات دے کے کھڑے ہو گئے کہ جی ہماری سیٹیں چوری گئی، ہمیں سیٹیں واپس کر دو، اسلام آباد میں کنٹینر میں کھڑے یہی بیان چلتا رہا، پھر حکومت ہی مل گئی۔ اب بھی کیا اسی ایک ہی بیانے پہ چلیں گے کہ جی ہمارا مینڈیٹ
چوری ہو گیا، تو ایک ہی بیانیہ کنٹینر سے اب تک جیل تک کیوں چل رہا ہے؟ بھٹو صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ پنجاب میں مینڈیٹ چوری نہیں ہوئی، راتوں آپ رات کہیں گے، رزلٹ آپ بتا چینج سکتے ہیں، آپ لیڈر ہیں۔ راتوں رات رزلٹ چینج نہیں ہوئے۔ آپ اندازہ یہ لگائیں، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، یہ اتنے بکھلائے ہوئے تھے کہ لاہور میں ایک عام کینڈیڈیٹ کو نواز شریف سے زیادہ ووٹ دلوا دی لاہور میں جتوانے کے لیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب کا الیکشن تو ایک مذاق تھا۔ سیاست میں اس وقت پاکستان میں ایک سیاسی ہلچل کے بجائے سیاسی بدنظمی پیدا ہو چکی ہے، تو ملک اور قوم کے لیے یہ سیاسی بدنظمی کہاں کھڑی ہوگی؟ دیکھیں میں آپ بتاتا ہوں کہ سیاسی بدنظمی پیدا کی ہے جب آپ فیصلے صحیح فیصلے نہیں مانیں گے نا، جب آپ کے فیصلے ووٹ کسی اور کا ہوگا، ڈلے گا کسی اور کو، تو میرے خیال میں وہ فیصلے اسی طرح رزلٹ نکلے گا اور بدنظمی ہوگی۔ اور ابھی بھی اگر آپ نہیں دیتے، ابھی بھی اگر آپ فریش الیکشن کی طرف نہیں جاتے تو یہ انارکی پھیلے گی۔ یہ تو آپ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ بدنظمی پیدا ہو رہی ہے۔ بدنظمی کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ عوام کو یہ ہے کہ ہمارے ووٹ کا صحیح استعمال نہیں ہوا، ووٹ الف کو پڑا ہے نکلا بے کا ہے، اور جن کا نکلا ہے ان کو پتہ ہے کہ لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا، ہم اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی ہے، وہ لوگوں کی خدمت کیوں کریں گے؟ مجھے بتائیں، جن کے وہ ریپرزنٹیٹیو ہی نہیں ہیں ان کی خدمت کیوں کریں گے؟ پی ٹی آئی کے کتنے ایم پی ایز ایم این ایس کی اوپر پنجاب میں کیس داخل ہیں اور کون سی انتقامی کارروائیاں لی جا رہی ہیں؟ وہ تو ہمارے اوپر تو اس کا شمار ہی نہیں ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر ایم پی اے پہ 8 10 ایف آئی آر ہے۔ آپ پہ کتنی داخل ہوئی؟ میری پہ 7 تو میرے اوپر بھی ہیں۔ کیا کیا کر دیا آپ نے؟ کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا تھا، اے ٹی سی وہ سارے جلاؤ گھراؤ، پتہ نہیں 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے ان ایف آئی آروں میں، اور سیم ڈے میں ایف آئی آر۔ یہ وجہ کیا ہے کہ پنجاب میں تقریباً ایم پی ایس اور پی ٹی آئی کے سب لیڈرز پہ دہشت گردی اور ملک توڑنے سے لے کے سارے قسم کے الزامات لگا کے کیس داخل کر دیے گئے؟ اصل حقیقت کیا ہے؟ لیکن جی اصل حقیقت یہی ہے کہ ووٹ پاکستان تحریک انصاف کو پڑ رہا تھا، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے کی کوشش کی۔ پہلی دفعہ پنجاب میں یہ ہوا ہے کہ جس طرف اسٹیبلشمنٹ گئی ہے اس طرف پاکستان تحریک انصاف نہیں گئی، پنجاب کے لوگ نہیں گئے، وہ خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور پھر انہوں نے لوگوں کے پرچے کیے، لوگوں کے گھروں میں داخل ہوئے، لوگوں کے گھر توڑے۔ ہمارے جو لیڈر تھے شاہ محمود قریشی صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود الرشید اور عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری، ان سب نے بہت برے طریقے سے ان کو ڈیمیج کیا گیا اور ابھی بھی جیل میں ہے۔ تو ہماری خواتین کو نہیں چھوڑا گیا۔ پنجاب میں تو ایک سمجھیں ایک ڈکٹیٹر ہلاکو خان کی حکومت ہے۔ آپ ابھی اگر پنجاب کے اندر بات کریں تو اسی تخت لاہور نے عمران خان کی حکومت، وزیر اعظم اس کو بنایا۔ آج وہ تخت لاہور جہاں پہ آپ اس اسمبلی کے پنجاب کے قائد اعظم اختلاف ہے، وہ آپ کے احتجاج پہ دھرنے پہ اس طرح نہیں نکل رہا۔ آٹے میں نمک برابر لوگ ہوتے تو پہلے تو پورا شہر پی ٹی آئی کے پیچھے چلتا تھا، تو لوگ کیوں نہیں نکل رہے توڑے ہیں؟ جا رہے ہیں، لوگوں کے گھروں میں ایجنسیز گھس جاتی ہیں، لوگوں کے گھروں میں پولیس گھس جاتی ہے، لوگوں کو کوئی قصور نہیں ہے، لوگ نکل رہا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پنجاب پہلی دفعہ 1.5 سال ہو گیا ہے پنجاب کھڑا ہے، اور خان کے ساتھ کھڑا۔ اور میں آپ کو اگلی بات بتا دوں کہ خان کو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ایک دن یہ مجبوری بن جائے گا کہ خان باہر نکلے گا۔ خان کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو جو پی ٹی آئی کے اندر گروپ بندی اس وقت شدید ہو چکی ہے۔ 10 گروپ آرے کا اپنا قبلہ، شاہ محمود قریشی کا اپنا قبلہ، باقیوں کا الگ قبلہ، ایک پنجاب سے لے کے پنجاب کے اندر ہی 10 قبلے جو بنے ہوئے پی ٹی آئی کے اندر، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف میں کوئی گروپ بندی نہیں ہے جی۔ بہت سارے گروپ نظر آ رہے ہیں، سب کو کھلے عام اختلاف اوپن بات کرتے میری ہیں۔ بات سنیں، اختلاف رائے ہر جماعت میں ہوتی ہے، اختلاف رائے ہوتی ہے لیکن گروپ بندی نہیں ہے۔ اختلاف رائے ہر بڑی جماعت میں ہوتی ہے، یعنی یہ آپ پیپلز پارٹی میں دیکھ لیں، ناہید خان صفدر عباسی والا معاملہ دیکھ لیں، ادھر مسلم لیگ نون میں دیکھ لیں، اختلاف رائے ہر جماعت میں ہوتا ہے لیکن گروپ بندی نہیں ہے۔ آپ اس کو گروپ بندی نہیں مانیں نہیں، گے؟ not at all۔ آپ کے خلاف کوئی گروپ بندی ہو رہی ہے پنجاب میں؟ نہیں ہمارا تو ماشاءاللہ سارا ایک سلسلہ۔ اسمبلی میں کوئی ممبر نہیں چاہتے کہ آپ کو قائد اختلاف کو نہیں، بھی ہٹا پارٹی کے کے فیصلے بیٹھ جائے کوئی دوسرا؟ نہیں کوئی ایسی بات سامنے نہیں۔ ملک صاحب، اکثر
سیاست میں ہوتا ہے کہ جیسے ماضی میں ماڈی تحریک اور بہت ساری تحریکیں چلتی رہی اقتدار کے لیے یا حکومت کے لیے، حزب اختلاف اپنی ساری جماعتوں کو ملا کر تحریکیں چلاتے ہیں. پی ٹی آئی اکیلے سے چلتی ہے، باقی جماعتوں کو جو حزب اختلاف کی جماعتیں ان کو ساتھ لے کے نہیں چلتی. کیا اپنے آپ پہ ٹرسٹ ہے یا باقیوں کو جماعت نہیں مانا جاتا؟ نہیں دیکھیں بھٹو صاحب، میں عرض کرتا ہوں ہمارے نا دو پیرالل کام چل رہے ہیں. ایک جو ہمارا آئین تحفظ پاکستان ہے، اس پہ اچکزئی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، وہ بات چیت کر رہے ہیں. ایک جو پی ٹی آئی کا یہ معاملہ ہے نا جی، یہ پی ٹی آئی کا ایسا معاملہ ہے کہ اس میں کوئی جماعت ہمارے ساتھ چلے گی بھی نہیں. یہ بھی میں آپ کو کہہ دوں، کون سی جماعت ہے جو کھل کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیچ چلے میں گی؟ مولانا فضل الرحمان بھی آپ سے نہیں، باتیں کر رہے تھے، چل رہے تھے، مولانا بڑی فضل الرحمان باتیں کے چلی. ساتھ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہمارا جو ایک اچھا ایک گڈ جسٹر گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری تلخی کم ہوئی ہے. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہمارا مستقبل میں تو ہو سکتا ہے، بٹ میں ابھی نہیں کہہ سکتا کہ اس پی ٹی آئی کی اس تحریک میں ہمارے ساتھ کوئی جماعت آئے گی. آئین تحفظ پاکستان کے پلیٹ فارم پہ ہم جماعتوں کے ساتھ جا رہے ہیں، بٹ یہ جو ہمارا خان صاحب کے کیسز ہیں، ہمارے ریپریزنٹیٹیو کے کیسز ہیں، ہمارے ورکر کے ہیں، ہمارے لیڈرز کے ہیں، ہمارے جو بھی ایم پی ایز ایم این ایز کی جو مسائل ہیں، اس کو پاکستان تحریک انصاف انڈیویجولی دیکھ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ ہم تو ایک بڑے مخصوص حالات میں سے گزر رہے ہیں، اور اس گورنمنٹ کو تو ہم لیجیٹیمیٹ سمجھتے ہی نہیں ہیں. یہ گورنمنٹ ہمارے نزدیک کوئی اس کی لیجیٹیمیشن نہیں ہے. یہ تو فارم 47 کی گورنمنٹ ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے. تو ہم تو ایک سول مارشل لا میں ٹائم گزار رہے ہیں. اب رہ گئے ہمارے ساتھ اگر کوئی جماعت آتی ہے تو ویلکم، لیکن ہمارے ساتھ جو جماعت بھی آ رہی ہے اس کا یہی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ دوسرے ایجنڈاز پہ کام کر سکتے ہیں، بٹ دس از یور انڈیویجول ایجنڈا. فارم 47 یا 45 اسی پہ بات زیادہ تر پی ٹی آئی کی موقف چلتا ہے، اور مہنگائی، غربت، مسائل، لوگوں کی جو بے روزگاری، باقی معاملات پہ اس طرح کی آواز نہیں آتی کہ پی ٹی آئی کا صرف مقصد کہ بس ہمیں اقدار چاہیے، عوام کے مسائل پہ توجہ نہیں دینا. کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اگر پی ٹی آئی کو اقتدار چاہیے ہوتا ہے نا، تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں، پیپلز پارٹی نے تو آفر کر دی تھی ہم اقتدار میں ہوتے. بھائی ہمیں اقتدار نہیں چاہیے، ہم ایک سسٹم کو تبدیل کرنے کے لیے خان اندر بیٹھے. آپ کا کیا خیال ہے خان کے لیے باہر نکلنا کوئی مشکل کام ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں جو ابھی ڈیل کی بات چل رہی تھی کہ جو ڈیل 2 منٹ کی ابھی جو اگر ان کے اوپر کیس کا اگر چلتے جا رہے ہیں، وہ کیا وہ ڈیل چیزیں- تھی یا نہیں تھی؟ نہیں، وہ ڈیل کا تاثر تو ختم ہو گیا نا، اپنے آپ ہی ختم ہو گیا، جھوٹ سا ختم ہو گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم خان صاحب اندر اصولوں کی جنگ پہ بیٹھے. اور ایک بات، اگر اس دفعہ سیاسی پارٹیاں ناکام ہوتی ہیں تو پھر ان پارٹیوں پہ لوگ اعتماد نہیں کریں گے. آنے والے وقت میں پنجاب اسمبلی کا کیا کردار ہوگا، جس سے ہم سمجھیں کہ آپ کا جو حزب اختلاف لیڈر کے طور پہ کس طرح سے کردار ہوگا آپ کا پنجاب اسمبلی کے اندر؟ لیکن پنجاب اسمبلی کا کردار آج آپ نے گھنٹہ ادھر دیکھا ہے، ہمارا تو ایک فستعیت اور ایک فرعونوں کے ساتھ مقابلہ ہے، اور ہم انشاءاللہ بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ بھی کرتے رہیں گے. مہربانی. ہمارے ساتھ ملک احمد بچر، قائد حزب اختلاف پنجاب اسمبلی موجود تھے پروگرام کھری بات میں. بہت ساری کھری باتیں پنجاب اسمبلی کے حوالے سے، پنجاب حکومت کے حوالے سے، پی ٹی آئی کے حوالے سے، اور پنجاب کے اندر سیاست اور ملک کے اندر جو سیاست میں اس وقت ہو رہا ہے اس حوالے سے بڑی اہم کھل کے کھری باتیں انہوں نے کی ہیں. آنے والے پروگرام میں میزبان حمید بھٹو کو اجازت دیں. خدا حافظ.